Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourists and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। बेदर की मरूफ दीनी दर्सगाह दारुल उलूम रशीदिया में 78 यौम आज़ादी के मौके पर सदर ओबानी अलहाज मोहम्मद रशीद मालिक सुना स्टोन क्रैशर जान वाड़ा बेदर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दारुल उलूम के मुफ्ती जाबिर कासमी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों का खून शामिल है और इस मुल्क की आज़ादी में उलमा किराम का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुल्क की आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदा आबाद का नारा बुलंद करने वाले सब पहले उलमा ही थे। उन्होंने कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक हासिल है और इसीलिए दुनिया भर में भारत के आइन की तारीफ की जाती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत कई मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा का हुकूक दिए गए हैं, लेकिन चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मुल्क की तरक्की और भाईचारा को बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इसलिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक होकर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आपसी इत्तेहाद पर इक़दाम करने की सख्त ज़रूरत है। सेक्रेटरी कारी नजीब अल्लाह मौलाना मुस्तकीम ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर सदर ओबानी अलहाज मोहम्मद रशीद मालिक सुना स्टोन क्रैशर जान वाड़ा बेदर मोहम्मद अयाज मंदीकी, मौलाना शरीफ साहिब कासमी, मोहम्मद जफर सोशल वर्कर और मदारिस के तलबा के अलावा बड़ी तादाद में मकामी अहबाब ने भी शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो बासुरा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा,
علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جشن آزادی کی آپ سبھی حضرات کو پرخلوص مبارکباد دی جاتی ہے۔ میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو مختصر انداز میں ختم کر کے پروگرام ختم کر دوں گا، چونکہ دھوپ زیادہ ہو رہی ہے اور مہمانان کرام بھی ہمارے پریشان ہیں دھوپ سے، تو اس پر میں آپ مہمانان کرام سے بڑے ہی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بولنے کی، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان نظام، صدر محترم، سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کرام، جیسے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج جشن آزادی کا دن ہے۔ انگریزوں کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا ملا تھا۔ ہم ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر پڑا اور وہ یہاں کے اپنے شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، تو یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، یہاں کے باشندوں کو ستایا جانے لگا، یہاں کے باشندوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ سستا ہونے لگا۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا تھا، رئیس المحدثین اور محرم فن نازش وطن حضرت شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ محترم حضرات اور عزیز طلباء کرام، مسلمانوں کی جد و جہد آزادی اور ان کا کارنامہ اور علماء کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کیے بغیر آج کی تاریخ نامکمل ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کی قربانی اور علماء کرام کی لازوال اور بے مثال قربانی اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو آج کے دن کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ بہت بڑی قربانی رہی ہے مسلمانوں کی اور علماء کرام کی۔ 1857 کے بعد میں تمام ہندوستان کے تمام باشندگان اور مشترکہ طور پر جو ہے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، لیکن 1857 سے پہلے برس پہلے جو جنگ لڑی گئی تھی انگریزوں کے ساتھ میں، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی تھی، علماء کرام نے اس میں قیادت کی تھی۔ 1857 سے پہلے انگریزوں کی آمد کا سلسلہ، آمد و رفت کا سلسلہ 1498 میں شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1601 میں باضابطہ اور منظم طریقے پر وہ لوگ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سایہ تلے یہاں اپنا ناپاک قدم جمانا شروع کیا اور تاجر بن کر اور کاروبار بن کر آئے۔ حقیقت میں وہ تاجرین نہیں تھے، حقیقت میں وہ کاروباری حضرات نہیں تھے، بلکہ وہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے سایہ تلے ایک فریب مکار دھوکے باز بن کر آئے تھے، چال باز بن کر آئے تھے، یہاں کی حکومت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہاں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلے ان کے عزائم کو، ان کے ارادے کو، ان کے منصوبوں کو جس نے سب سے پہلے بھانپ لیا تھا وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ سب سے پہلے انہوں نے ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ لیا تھا، اور آپ نے ہی سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا اور لوگوں میں یہ تحریک چلائی کہ یہ انگریز ہمارے یہاں تاجرین بن کر نہیں آئے ہیں، یہاں یہ لوگ کاروباری بن کر نہیں آئے ہیں، لیکن آپ کی بات پر یہاں کی باشندگان نے توجہ نہیں دی۔ آپ نے یہ تحریک شروع کی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ان سے معاملات الگ تھلگ رکھو، ان سے بات چیت مت کرو، ان کے ساتھ کاروبار مت کرو۔
جب تک بھی یہ لوگ جو ہے اپنے پاؤں جمانا شروع کر دیے تھے اور پھر باضابطہ طریقے سے یہ لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیے. جب قبضہ کرتے 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 بہت حصہ قبضہ کرتے گئے. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو ہے ہندوستان کی سرزمین بنگال پر اترے اور وہاں سے اترنے کے بعد جو ہے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کے ارادوں کو بھاپ کر لوگوں میں آواز بلند کی کہ دیکھو ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. آپ کی باتوں کو توجہ دینے والے آپ کے فکروں کو، آپ کی گڑن کو، آپ کے جذبات کو اپنے تلامذہ میں منتقل کیا، اپنے ماننے والے میں منتقل کیا، اپنے متبعین میں منتقل کیا. اس کے بعد پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں. ان کے بعد پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے. آپ بھی ان کی گڑن کو اور ان کے جذبات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ان کے مشن کو آگے بڑھا کر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں. ان کے بعد پھر ان کے متبعین، ان کے پیروکاروں میں، ان کے ماننے والے میں ان کے جذبات کو، ان کے گڑن کو ان کے تلامذہ کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اور ان کے بعد سب سے بڑے لائق اور فائق ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور آپ نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جو ہے آپ نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے. یا یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، ہم یہاں ان کے غلام ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنا ضروری ہے، ان کو بھگانا ضروری ہے. آپ نے جو ہے یہ تحریک چلانی شروع کی اور آپ کی یہ تحریک بہت منظم طریقے پر چلی اور اس کے بعد پھر چلتی رہی. اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے. اس طریقے سے منظم طریقے سے لوگ قریہ گاؤں میں جاتے ہیں اور سب لوگوں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو ہندوستان یہاں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، یہ انگریز ہمارے پاس یہاں ہماری زمین کو چھیننے کے لیے آئے ہیں. انگریز جب پورا ملک قبضہ کر چکا اور صرف دہلی کی جگہ باقی رہ گئی تو وہاں صرف جب شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور مغلیہ حکومت کی سلطنت باقی رہ گئی تھی، صرف دلی کے اندر باقی رہ گئی تھی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ خلق خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کی اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کی. یہ نعرے وہ لوگ بلند کرنے لگے اور یہ نعرہ بھی بلند ہونے لگا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی شاہ عالم کی حکومت دہلی سے پالم تک رہ گئی. اس کے بعد پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا. اس سے پہلے سن 1799 میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ابھی بھی جو حصہ ہمارے زیر سلطنت نہیں آیا ہے اور اس کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ ادھر معرکہ آرائی میں منہمک ہے، مصروف ہے اور مسلسل لڑتے جا رہے ہیں انگریزوں سے. ان کے ارادوں کو آپ نے بھی بھانپ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے پورا وطن، پورا ملک جو ہے اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں چلے جائے گا. چنانچہ آپ نے دوڑ بھاگ شروع کی اور ان سے لڑنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے جو آپ جو ہے 1799 میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسا جذبہ دیا تھا، ایسی ہمت دی تھی، ایسا حوصلہ دیا تھا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرے کے اندر وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کر ڈر جاتے تھے. جب آپ شہید کر دیے گئے تھے، بے جان اور بے حس اور بے حرکت پڑے ہوئے تھے، تو کوئی ان کے قریب بھی جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے انگریز کے افسران اور نہ ہی کوئی انگریزی جنرل ان کے پاس جانے کی ہمت کر رہے تھے. مرنے کے بعد بھی، شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے. بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دور سے انگریزوں نے ڈلی پھینک کر یا کنکر پھینک کر ان کے بدن میں پھینک کر مار کر جو ہے محسوس کیا کہ اس کی روح چلی گئی ہے یا بھی باقی ہے، ان کے اندر رمق باقی ہے یا چلی گئی ہے. جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ نہیں اب ان کی رمق باقی نہیں رہی ہے، ان کی روح چلی گئی ہے، تب جا کر وہ لوگ خوشی منانے لگے اور ہاتھ بلند کر کے نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے، گیت گانے لگے اور نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کے سر پر چڑھ کر، ان کے سینے پر چڑھ کر کہنے لگے. تو میرے محترم بزرگ دوستو اور عزیز طلباء کرام، اس کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی داستان ہے. کہاں تک ہم آپ کو یہ داستان سنا دے جائیں. بالآخر سن 1857 میں مشترکہ طور پر صرف مسلم علماء یا مسلمانوں نے نہیں بلکہ تمام طبقات کو لے کر یہ تحریک آگے بڑھائی گئی
اور پھر اس کے بعد یہ جنگ لڑی گئی، اور جنگ لڑنے کے بعد جو ہے سن 1947 میں 15 اگست کے دن جو ہے یہ دیش آزاد ہوا، اور اس میں تمام مذہب کے لوگ شریک ہوئے اور تمام فرقے کے لوگ شریک ہوئے، ہر مذہب کے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ ہم آج اسکولوں میں کالجوں میں صرف چند لوگوں کے نام لیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی صرف چند لوگوں کے نام یاد ہیں۔ اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ جنگ آزادی میں کن کا حصہ رہا ہے، ہمارا ملک کس نے آزاد کرایا، تو صرف چند لوگوں کا نام آئے گا۔ سبھاش چندر بوس کا نام آئے گا، مہاتما گاندھی کا نام آئے گا، یا جواہر لال نہرو کا نام آئے گا، زیادہ سے زیادہ ابوالکلام آزاد کا نام آئے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں آئے گا۔ اور اسکولوں میں کالجوں میں ہمارے علماء کرام کی تاریخ کو تو بالکل مسخ کر دی گئی ہے، ان کی قربانی کو بالکل بھلا دی گئی ہے، ان کی قربانی کو بالکل یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو اور عزیز طلباء کرام، آج کی تاریخ ان مجاہدین آزادین کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں سبق حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں ایک سبق دیتا ہے، آج کا دن ایک لائحہ عمل اور ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کی بے مثال اور لازوال محنتوں کو اور قربانیوں کو یاد رکھ کر ہم اپنی نسل میں اور اپنے آنے والے اولاد میں ان کی قربانیوں کو یاد کرا کر ان کو یاد دلائیں کہ یہ ملک سب کا ہے، اس ملک کی جنگ آزادی میں سب نے حصہ لیا ہے، اس ملک کی جنگ آزادی میں صرف چند لوگوں نے نہیں لیا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ شرپسند، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدماش قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی قربانی کو بھلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی شخصیت کو بھلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں عرض زیادہ نہ کرتے ہوئے، زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جابر قاسمی، مدرس دارالعلوم رشیدیہ، گورنلی بیدر، کرناٹک۔ الحمدللہ آج جشن یوم آزادی کے موقع پر دارالعلوم رشیدیہ گورنلی میں مدرسہ حاضہ کے صدر محترم الحاج محمد عبدالرشید صاحب ثنا اسٹون کریشر والے کے ہاتھ سے پرچم کشائی عمل میں آئی ٹھیک 8 بجے۔ اس میں تمام طلباء شریک رہے، باہر سے آنے والے مہمانان کرام بھی شریک رہے۔ الحمدللہ دارالعلوم رشیدیہ گورنلی جو آج کئی سالوں سے یہاں خدمت انجام دے رہا ہے، جس کی مکمل اہتمام اور نگرانی اور نظامت جناب حافظ و قاری محمد نجیب اللہ صاحب انجام دے رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم رشیدیہ کے محتمیم ہیں۔ الحمدللہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ مدرسہ حاضہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور بچوں کو بہت دور دراز سے آئے ہوئے بچے اور شہر کے بچے، اطراف اور اکناف کے بچے بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علوم نبوت سے اپنے علمی تشنگی بجا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین کرام، آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، جسے جشن آزادی کا دن کہا جاتا ہے۔ آج کے اس جشن آزادی کے موقع پر میں تمام محبان وطن اور تمام باشندگان وطن، ملک ہندوستان کے رہنے والے تمام حضرات کو، تمام لوگوں کو میں جشن آزادی کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا ملک ایسے ہی ترقی با ترقی کرتا رہے، جیسے انگریزوں کی غلامی سے ہم نے چھٹکارا دلائی تھی ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اس کو ترقی بترقی دیتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور ہندوستان کے اندر تمام محبان وطن نے اس ملک کو مل کر جو ہے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس ملک کی سالمیت کے لیے ہم تمام اقوام مل جل کر اس ہندوستان میں رہیں گے۔ اور کوئی بھی اگر باہر سے ہمارے ملک کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسلمان انشاءاللہ
گردن کٹوانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ پہلے جیسے ہمارے اکابر نے ایسے کام کیا ہے، ایسے محنت کیا ہے، ایسے ہمارے اندر بھی عزائم ہیں اور ارادے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کر کے ایک سبق حاصل کریں، اور ان کی قربانی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم یہاں سب مل جل کر رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں تمام ناظرین کو اور تمام باشندگان وطن کو سب کو سلام عرض کرتا ہوں، بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔